अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं डायलॉग पाकिस्तान और मैं हूं अंजार अहमद। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक नाज़िम कराची, साबिक सेनेटर और पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिनके खदमात को न सिर्फ कराची बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया है और इन्हीं खदमात के एवज़ इनको दुनिया का दूसरा कामयाब मेयर भी करार दिया गया था। आज हम बात करेंगे कराची के बल्दियाती मसाइल की सूरत हाल पर और इन मसाइल से निजात के लिए पाक सरजमीन पार्टी के पास कौन सा फार्मूला मौजूद है, आइए जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा सबसे पहले कि एमक्यूएम रहनुमा से पाक सरजमीन तक पार्टी का सफ़र कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत कुछ शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया जो हम आज ये काम कर रहे हैं। इसलिए कि जिस रास्ते पे हम पहले थे वो वहाँ पर इंसानियत की तबाही का रास्ता था, लोग तबाह हो रहे थे, लोग मर रहे थे, नफ़रतों का बीज बोया जा रहा था, कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कलमा पढ़ने वाले लोग ज़बह हो रहे थे शहर में, 20-20, 22-22 लोग रोज़ाना मरते थे ज़ुबान की बुनियाद पर। और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो सब कुछ नहीं हो रहा। आज कोई ज़ुबान के नाम पर कोई यहाँ पर कोई किलिंग नहीं हो रही। आज यहाँ पर कोई शोधा कब्रिस्तान में सबके ताले पड़ गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि आज एक भी नौजवान यहाँ पर नहीं मारा जा रहा। जब हमने ये काम शुरू किया था तो 20 से 22 लोग रोज़ाना मरते थे शहर में। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि उसने हमसे ये काम लिया और आज मैं आई फील प्राउड कि जी हम ये काम कर रहे हैं। ये बताइएगा पिछले जनरल इलेक्शन में हारने की वजूहात क्या थी? देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो अगला इलेक्शन आने वाला है। वजूहात तो इतनी दफ़ा बताई जा चुकी हैं कि वो वजूहात भी बिल्कुल थक गई हैं ना, वजूहात बता बता के। पिछला इलेक्शन तो ऐसा है ना कि जो जीतने वाला है वो भी परेशान है और हारने वाले तो खैर कहते ही हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, धांधली हुई है। लेकिन कराची में सबको पता है कि जो लोग पीटीआई के 14 एमएनएज़ हैं या 25 एमपीएज़ हैं, उनको आज भी यकीन नहीं आता है कि वो एमएनए बन गए हैं और 3 साल हो गए उनको, उनके इलाके के लोग भी नहीं जानते। तो बस ये हो गया, हम तो वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। आज पाक से ज़मीन पार्टी 2018 के इलेक्शन से ज़्यादा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में आप पीएसपी को कहाँ देखते हैं? पता नहीं बल्दियाती इलेक्शन होंगे भी नहीं होंगे। हमारे यहाँ तो बल्दियाती इलेक्शंस का जो है वो एक अलग अजीब तारीख है। पिछली दफ़ा भी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे वो 8 साल के डिले के बाद हुए थे। 2010 में टेन्योर ख़त्म हुआ था और 2000 बल्कि 5 साल के डिलेस के बाद हुए थे। 2015 में फिर वो इंतखाबात। चूँकि हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड नाम नहाद जमहूरियत है और जमहूरी जो पार्टीज़ हैं वो बेसिकली सबसे बड़े ऑटोक्रेट हैं, सबसे बड़े गैर जमहूरी लोग हैं, जागीरदार हैं, वडेरे हैं, सरमाएदार हैं। उनकी जहनियत जागीरदाराना है, वडेराना, सरमाएदाराना है। वो अपने से नीचे किसी को इख्तियारात और वसाइल देने के कायल नहीं हैं। तो जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं या जो वफाकी हुकूमतें हैं उनको ये लोकल गवर्नमेंट सूट नहीं करती। हम ये आज देखें कि तकरीबन 6, 7, 8 महीने हो गए बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म हुए 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। लेकिन ये सूबाई हुकूमत, पूरे मुल्क भर की सूबाई हुकूमतें और ख़ास सिंध की सूबाई हुकूमत भी उसमें कहीं पीछे नहीं है, तरह तरह के एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा कर इस शहर को चलाने की कोशिश करते हैं। हमने इस पर अपना मौक़िफ़ ये दिया है कि अगर ये बात एक तो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, लेकिन अगर इसको सही मान ली जाए तो कल अगर वज़ीर आला का टेन्योर ख़त्म हो तो कोई फिर गैर जमहूरी ताकत आए और कहे कि भाई अब वज़ीर आला के इंतखाबात कराने के हालात अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लगा कर सूबा चलाएंगे हम। वज़ीर आज़म का टेन्योर ख़त्म हो जाए तो कोई आकर गैर जमहूरी ताकत ये कहे कि भाई अब हालात अच्छे नहीं हैं, तो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लगा कर मुल्क चलाएंगे। तो ये जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं ना जो आज बैठी हुई हैं सूबाई हुकूमत में और वफाक में, इनका फिर आइन ख़तरे में पड़ जाएगा, पाकिस्तान ख़तरे में पड़ जाएगा, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। सब इनके पास से चीज़ छिनेगी तो सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। ये कानून को और आइन को तोड़कर जो है वो ये काम कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो पाक ज़मीन पार्टी इस पर एहतजाज करने जा रही है। इस मसले का हल है क्या? इसका हल जो है वो इन लोगों से छुटकारा है। जब तक ये लोग रहेंगे, जब तक इस तरह ये जो आज सुबह जब तक पीपल, खास तो सिंध की अगर बात करूं, पीपल्स पार्टी जब तक इख्तिदार में रहेगी, जब तक आप उससे कुछ अच्छे की बात ना करें। आप मेयर रहे हैं, कराची की तरक्की के लिए सबसे अहम और ज़रूरी प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, कराची में तो अब तो सभी चीज़ आपने सभी कुछ छीन लिया है ना। एक ज़माने में था कि भाई पानी का मसला रिजॉल्व हो गया था, कचरे के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं करता था, सुप्रीम कोर्ट आकर कचरे पे
کوئی عدالت نہیں لگاتی تھی، سڑکیں بن رہی تھیں، انڈر پاسز بن رہے تھے، فلائی اوورز بن رہے تھے، تو آگے کی بات کرتے تھے کہ ہم یہاں پر انڈسٹریلائزیشن کریں گے، ہم یہاں پر انڈسٹریز کو نیا انفراسٹرکچر ڈال کے دیں گے تاکہ یہاں پر اکانومی اسٹیبل ہو، یہاں پر جاب اپرچونیٹیز بڑھے، ہم یہاں پر فری زونز بنانا چاہتے تھے، ہم یہاں پر اس کے اندر جو ہے وہ کئی باہر سے انویسٹمنٹ لے کر آنا چاہتے تھے. یہ وہ پروجیکٹس تھے. بی آر ٹی تھا، پھر آگے جو ہے کہ میٹروز تھے، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں کنسیو ہوتی تھی. لیکن آج تو شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے، تو ہم کیا آگے کی بات کریں. دنیا آج تو شہر میں کتے کے کاٹنے کے بعد بچوں کو ویکسین لگانے کے لیے نہیں ہے کہ کتے کی کاٹنے کی ویکسین نہیں مل رہی. تو ہم دنیا چاند پہ جا رہی ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں اور ان کو ہم جو ہے نہیں بچا پا رہے. تو ابھی تو کیا آپ آگے کی بات کریں یا کیا ایک بات کریں، یہاں تو سب چیزیں تباہ برباد ہیں. اس شہر کو اثر نو دوبارہ بنانا پڑے گا. یہ ضرور بتائیے گا کہ کراچی کی موجودہ صورتحال دیکھ کر دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ well یہ تو دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. ہم نے اپنا خون پسینہ لگایا ہے، 5 سالوں تک اپنے گھر پہ اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا، اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوست احباب کو کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کی، کوئی سوشل لائف نہیں. اپنے سامنے کے اربوں روپے کی رشوت کو ٹھوکر ماری ہے. وہ سب کچھ راتوں کو قربان کر کے جا کر جب شہر سو رہا ہوتا تھا، بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، دن میں رات میں جاگ کر شہر کو بنایا. تو یقیناً اب میں آج اس شہر کو جب دیکھتا ہوں اس کنڈیشن میں تو یقیناً دکھ ہوتا ہے، یقیناً تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے. بہت لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ بتائیے گا مردم شماری میں کراچی والوں کی تعداد کم دکھا کر کس سیاسی جماعت کو فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں کسی ریاست کی کے مائنڈ سیٹ کو میں سمجھ نہیں سکا اس وقت. اور جو جس سیاسی جماعت کو فائدہ ہوا ہے وہ تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا ہے سب سے زیادہ اس گنتی کو کم دکھا کر. لیکن جو لوگ مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی، وہ بھی اس میں پارٹنرز ان کرائم ہیں. وزیر اعظم کے ایک حکم سے 5% آڈٹ ہو سکتا تھا، جس سے یہ نتیجہ ثابت ہو جاتا کہ یہ سینسز غلط ہوئے ہوئے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی کیبنٹ میں اسی غلط مردم شماری کو لا کر اس کو انڈورس کر دیا، اس کو لیگل قرار دے دیا. اور ایم کیو ایم جو کہ اس کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، دو وزارتیں ہیں ان کے پاس، انہوں نے بھی اس پر احتجاج نہیں کیا، منسٹریز نہیں چھوڑی، انہوں نے حکومت سے باہر نہیں آئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج آپ نے میری اس نسل کو بھی تباہ برباد کر دیا. جب 70 لاکھ لوگ آپ نے کم گنے ہیں، اس کا 70 لاکھ لوگوں کا پانی کم مل رہا ہے، دوائیں کم مل رہی ہیں، پیسے کم مل رہے ہیں، تعلیم کے پیسے کم مل رہے ہیں، انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کے پیسے کم مل رہے ہیں اور جابس کم مل رہی ہیں. لیکن اب جو اگلا بھی سینسس ہوگا، چونکہ آپ نے اس کو لیگلائز کر دیا، اس کو ڈسپیوٹڈ نہیں رہنے دیا آپ نے، تو اگلا سینسس بھی خراب ہونا ہے، غلط ہونا ہے. کیونکہ جو بھی سینسس کرنے والے لوگ ہوں گے وہ یہیں سے گننا شروع کریں گے، 1,60,00,000 سے گننا شروع کریں گے. اگر آپ اسے ڈسپیوٹڈ رہنے دیتے تو وہ 1,60,00,000 نہیں گنتی ہوتی. تو 1,60,00,000 پہ وہ 10% بڑھا دیں گے، 20% بڑھا لیں گے، تو زیادہ 10 لاکھ 20 لاکھ اور بڑھا لیں گے. تو پاکستان کی کراچی کی آبادی آج تو 3 کروڑ ہے. جب وہ اس آبادی کو 1,60,00,000 سے 2 کروڑ بتا رہے ہوں گے تو اس وقت آبادی جو ہے وہ 4 کروڑ پہ پہنچ چکی ہوگی. تو اس گورنمنٹ نے، یہ جو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اور ایم کیو ایم کی جو گورنمنٹ ہے وفاق نے، اس نے اس آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی کر دی ہے. ان کو بھی اس سینسس کو انڈورس کر کے ان کے بھی مستقبل کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے. یہ بتائیے گا، آپ دنیا کے دوسرے کامیاب میئر رہے ہیں، وسیم اختر کیسے میئر تھے آپ کی نظر؟ جی نو کومنٹس. پیپل آر دا بیسٹ ججز، اور میں جو کہنا تھا ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں. میں ان کو کسی طرح سے بھی میں ان کو نہیں مانتا کہ ان کو یہ کام بھی ٹھیک کیا، اور نہ وہ مورلی بھی وہ کرپٹ ہیں، وہ فائنینشلی بھی کرپٹ ہیں، اور وہ ایز اے انسان وہ از ناٹ اے گڈ ہیومن بینگ. جو انسان دن میں رات میں کوکین پیے، کوکین پارٹی کرے، کوکین جو ہے وہ سپلائی کرے پارٹیز میں، وہ شہر کا میئر ہو، تو آپ شہر کی کیا آپ وہ کریں گے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ شہر میں کیا بھلائی؟ کون ڈرے گا اس سے؟ کس سے وہ ہمارے حقوق لے سکتا ہے؟ جو آدمی مورلی کرپٹ ہو، جو آدمی فائنینشلی کرپٹ ہو، جس کی جو ہے وہ اللہ معاف کرے فیملیز جو ہیں وہ یہ کام کر رہی ہوں، تو جو ہے وہ کون اس سے ڈرے گا؟ تو یہ تو شہر بنا ہوا تھا، کچھ کردار والے لوگ تھے، یہ پارٹی تھی پی ایس پی، جس نے جو ہے وہ آج کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شہر کو سہارا دے رکھا ہے. ادروائز تو انہوں نے اس کو بیچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی.
پھر آپ ایم کیو ایم پاکستان کا مستقبل کیا دیکھیں؟ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا. ہمارے پاس اپنے اتنے کام ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ صبح سے اگلی صبح ہو جاتی ہے اور لوگوں سے ملاقاتیں، ہمارے کام، ہماری پینیٹریشن ہر علاقے میں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمارا کام ختم نہیں ہوتا. تو میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں بچتا کہ میں ایم کیو ایم کے بارے میں فکر کروں کہ ان کا مستقبل کیا ہے. وہی بتا پائیں گے ان کا مستقبل کیا ہے. لوگ پیپل آر دا بیسٹ ججز، وہ لوگ بتائیں گے کیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا، کچھ بات کر لیتے ہیں، کیا 3 سالوں میں تحریک انصاف نے کچھ ڈیلیور کیا ہے اور کچھ بھی مزید نہیں. 2 سال میں کیا ڈیلیور؟ کچھ بھی نہیں کیا تحریک انصاف نے ڈیلیور، بلکہ تحریک انصاف جو ہے وہ آج اس زرداری صاحب کی حکومت کو تحریک انصاف چلا رہی ہے اور تحریک انصاف کی حکومت کو زرداری صاحب چلا رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ لوگ یہ کہیں گے بھائی وہ تو ایک دوسرے کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں. ہاں وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ عمران خان صاحب کے پاس چونکہ نمبرز کم ہیں، وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں پی ڈی ایم میں، اور اگر وہ کھڑے ہو جائیں گے تو 1 منٹ کے اندر حکومت گر جائے گی. تو عمران خان صاحب نے صرف باتوں کا ٹورنامنٹ سجا رکھا ہے، منہ سے فائر کرتے ہیں وہ اور ان کے لوگ، اور پریکٹیکلی اس پروونشل گورنمنٹ صوبہ سندھ کی اس کو کچھ نہیں کر رہے. یہ زرداری صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اس لیے انہوں نے ان کو کھلی آزادی ہے ان کو کہ وہ جو چاہیں کریں. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس صوبہ سندھ کو اپنی جاگیر بنا لی ہے. وہ حکمرانی نہیں کر رہے، انہوں نے ریاست بنا لی ہے، اس کو اپنی پرسنل جاگیر بنا لی ہے. وہ پولیس والے اپنے قبیلے کے لوگ رکھتے ہیں، وہ ٹریفک پولیس والے اپنے قبیلے کے لوگ رکھتے ہیں، وہ سرکاری افسر اپنے قبیلے کے لوگ رکھتے ہیں. انہوں نے یہ سب لوگ ان کے ذاتی ملازمین کے طور پر کام کر رہے ہیں. تو پریکٹیکلی انہوں نے سندھ کو، انہوں نے پریکٹیکلی پیپلز پارٹی نے اس کو سندھو دیش میں کنورٹ کر دیا ہے. سندھو دیش کا نعرہ تو جی سندھ والے لگاتے ہیں، وہ بدنام ہے، وہ کچھ بھی نہیں بیچتے ان کے آگے، وہ ان کے جو ہے وہ بچے ہیں. زرداری صاحب نے پریکٹیکلی جو ہے وہ اس سندھ کو آج عمران خان صاحب کی جو ہے وہ اور فیڈرل گورنمنٹ کی کمزوریوں کی وجہ سے اس کو، اور ریاست کی کمزوریوں کی وجہ سے اس سندھ کو انہوں نے کنورٹ کر لیا ہے سندھو دیش میں. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ چلانی ہے پاکستان چلانے والوں کو، اور عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے بغیر، سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتی. آج یہ چاہیں تو گورنمنٹ ختم کر دیں، نمبر ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس. تو اس کا خمیازہ، اس کا تاوان جو ہے نا وہ کراچی والے پے کر رہے ہیں. یعنی کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو چلانے کا جو تاوان ہے، جو بھتہ ہے، وہ ہم زرداری صاحب کو دے رہے ہیں، کراچی والے دے رہے ہیں. نہ وہ ہمیں ایک قطرہ پانی دیا انہوں نے 13 سالوں میں، بلکہ جو ہماری پانی ہماری لائنوں میں آتا تھا، ان لائنوں پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر اس پانی کو سینکڑوں ارب روپے کا پانی ہمیں کراچی والوں کو بیچتے ہیں. نہ سیوریج کا نظام ہے، نہ 13 سالوں میں ایک ٹرانسپورٹ کی انہوں نے ہمیں بس دی ہے. 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکری دی ہے. ایک آدمی، ایک بھی کراچی کا اور حیدرآباد کے ڈومیسائل یافتہ آدمی نہیں ہے. بلکہ ہم پہلے کہتے تھے کوٹا، ہم جو جس پارٹی میں پہلے تھے ایم کیو ایم میں، کوٹا سسٹم کے خلاف یہ پارٹی بنی. آج ہم کہتے ہیں بھائی اس کوٹے پہ ہی کم سے کم ہمیں کوٹا دے دو. پتہ چلتا ہے کہ جو کوٹا ہے شہری، اس پہ بھی جو ہے وہ جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے پہ بھی نوکری نہیں دے رہے. لے دے کر جو ہے وہ جو ہمارے نوجوان تھے وہ جا کر پرائیویٹ نوکریاں کر لیتے تھے انڈسٹریز میں جا کر، اور ان انڈسٹریز کو نہ پانی دیتے ہیں، نہ بجلی دیتے ہیں، نہ ان کو انفراسٹرکچر دیتے ہیں. وہ سب انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، وہ لاہور جا رہی ہیں، وہ فیصل آباد جا رہی ہیں، وہ ساہیوال جا رہی ہیں، وہ بنگلہ دیش جا رہی ہیں. تو وہ جو نوجوان وہاں پر کام کرتا تھا وہ بھی بے روزگار ہو رہا ہے. کسی نے اگر پان کی دکان کھول لی، کسی نے اگر ریسٹورنٹ لگا لیا، کسی نے کچھ، رہی صحیح کسر یہ کورونا وائرس نے جو ہے پوری کر دی. سندھ حکومت کو بتا کر آتا ہے کورونا، ڈیٹ دے کر آتا ہے کورونا، ٹائمنگ سے آتا ہے، صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آتا ہے کورونا. اس کے بعد کورونا چلا جاتا ہے. جس وقت دکان کھلنے کا ٹائم ہے اس وقت کورونا آتا ہے. بقیہ سارا شہر کھلا ہوتا ہے، پورا سندھ کھلا ہوتا ہے. کراچی اور حیدرآباد میں کورونا ٹائم بتا کر آتا ہے، ٹائم بتا کر چلا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ حکومت کراچی دشمن ہے. یہ سندھ حکومت یہاں کی لوکل رہنے والوں کی بدترین دشمن ہے. اور ہم یہ تباہی بربادی خاموشی سے بیٹھ کر نہیں دیکھیں گے. پاک زمین پارٹی سمجھتی ہے کہ ظلم کو خاموشی سے سہنا گناہ کبیرہ ہے، اور ہم آخری سانسوں تک، اپنے آخری خون کے قطرے تک یہ لڑائی کریں گے ان سے. اب اس طریقے کی صورتحال رہی تو پاک سرزمین پارٹی نے کیا سوچا ہے؟ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ہم سڑکوں پر آئیں گے. ہم نے ساری باتیں کر لیں، ہم نے سارا جو ہے وہ شور مچا لیا، باتیں کر دی، طریقے بتا دیے، لیکن یہ نہیں رک رہے، یہ نہیں سنبھل رہے. تو ہم نے فیصلہ کیا ہم اپنا لائحہ دیں گے اور ہم سڑکوں پر لوگوں کو لے کر آئیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھلے کوئی بھی میرے ساتھ نہ ہو، ہم اکیلے نکلیں گے. اور ہمیں اس طرح کی زندگی قبول نہیں ہے، اس طرح کی غلامی کے اپنے سامنے ہم یہ چیزیں دیکھیں اور خاموشی سے بیٹھے رہیں، ہمیں یہ قبول نہیں ہے. اچھا اب تھوڑی سی بات یہ کر لیتے ہیں، کن پرائم منسٹر کی قائدانہ صلاحیت بہتر رہی ہیں؟ عمران خان، 3 نام ہیں، عمران خان، بے نظیر یا نواز شریف. دیکھیے پاکستان
میں جو انفراسٹرکچر ڈلا ہے، جو ہائی ویز بنے ہیں یا جو انڈسٹریز لگی ہیں، وہ تو نواز شریف کے دور میں لگی ہیں. اور میں کوئی ان کا بڑا فین نہیں ہوں یا ان کا معترف نہیں ہوں، لیکن چونکہ آپ نے چوائسیز ہی یہ دی ہیں تو وہ ان میں یہ بات کروں. ادروائز اگر پاکستان میں صحیح معنوں میں کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی ترقی ہوئی ہے نا پورے پاکستان میں، کوئی پاکستان کی اکانومی، کوئی پاکستان کے ڈالر کے ریٹ، کوئی پاکستان کی رسپیکٹ، تو وہ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئی ہے. اس کے بعد پاکستان نہ اس سے پہلے میں نے دیکھا اس طرح، نہ اس کے بعد دیکھا. ہو چکے اس دور میں، وہ جو 9 سالہ دور ہے وہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ سنہرے دور ہے. پھر لوگ کہیں گے کہ وہ تو بھائی غیر جمہوری تھے، وہ تو ڈکٹیٹر تھے. تو بھائی یہ جو آج کے لوگ ہیں نا وہ ان سے بڑے ڈکٹیٹر ہیں. جو سو کوڑ انہوں نے خول پہنا ہوا ہے نا یہ جمہوریت کا، ان سے بڑا کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے. اچھا، آپ نے تو مستقبل بتا دیا، پاک سرزمین پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ روشن ہے، امید افزا ہے، اور ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو نیت ہے، اور ہمارے پاس جو کام کی لیگیسی ہے، میرے رب سے یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیت کے ساتھ لوگوں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کامیابی انہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری آزمائشوں سے گزارا. ان 5 سالوں میں ہم نے اس وقت حق اور سچ کی آواز لگائی شہر میں جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی. یہاں پر جو ہے وہ آپ ایم کیو اور الطاف حسین صاحب کے لیے آپ بات کر نہیں سکتے تھے. میرا ان سے کوئی ذاتی نقصان، کوئی ذاتی پریشانی، کوئی ذاتی میری لڑائی نہیں تھی. میری قوم کے ساتھ وہ برا کر رہے تھے، میری قوم کے لوگ لاپتہ ہو رہے تھے، میری قوم کے لوگ مارے جا رہے تھے، اور پورے پاکستان سے لڑائی کر رہے تھے. سامنے بیٹھ کر ہمیں بتا دیا 2013 میں کہ بھائی 22 سالوں سے میں رو سے پیسے لے رہا ہوں، اب پکڑا جانے والا ہوں، مجھے بچاؤ. اسکاٹلینڈ یارڈ جو ہے ساری چیزیں لے گئی ہیں، اب گھر سے ڈاکومنٹ لے گئی. تو میں وہاں پر سینیٹر تھا، میں اس لیے چھوڑ کر آیا. 5 سال میرے باقی تھے، 5.5 سال سینیٹرشپ کے، کہ بھائی رو اس لیے تو پیسے نہیں دے رہی میری پارٹی کو کہ وہ یہاں پر اسکول کھولیں، وہ اسپتالوں میں دوا دیں. رو اس لیے پیسے دے رہی ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں. اس ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو مرنا پڑے گا. اور کون مرے گا؟ یہاں پر پٹھان پختون مریں گے، مہاجر مریں گے، شیعہ مریں گے، سنی مریں گے. یہ سارا ڈرامہ سارا پھر ہمارے نظروں کے سامنے آ گیا. تو میں کمزور آدمی تھا، میں لڑائی نہیں کر سکتا تھا. اپنے حصے کی اینٹ ہم نے نکال لی. ہم نے کہا کہ جی ہم جو ایمان کے سب سے نچلے درجے کا تقاضا ہے کہ آپ برائی کو دل میں برا سمجھ کر اس سے الگ ہٹیں. ہم نے اس نچلے درجے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہم ہٹ گئے. 3 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی کہ ہم آواز اٹھائیں، کیونکہ اس شہر میں تباہی بربادی رک نہیں پا رہی تھی. الطاف حسین صاحب ایک تقریر کرتے تھے رات میں، صبح جو ہے وہ سینکڑوں مہاجر لڑکا لاپتہ ہو جاتا تھا، گرفتار ہو جاتا تھا. قوم میری پوری شرمندہ گھومتی تھی. لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ بھائی سنا رات کو بھائی نے کہا. وہ نشے میں دھت تقریر کرتے تھے، وہ گالیاں بکتے تھے، وہ خواتین کو بٹھا کر جو ہے وہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں وہ لائیو ٹی وی کے سامنے، کیمرے کے سامنے وہ بتا رہے ہوتے تھے. تو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ کٹ مر گئے، مطلب ہم ہمارا لیڈر، ہمارا آدمی، اس قوم کا آدمی، مطلب ہم شرمندہ ہو گئے پوری دنیا میں. تو میں زندہ ہوں. تو میں سوچتا تھا بھائی میں کتنا بزدل آدمی ہوں کہ ایک آدمی غلط کر رہا ہے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے ایک دن مرنے کا تہیہ کیا اور میں نے کہا میں مرنے جا رہا ہوں، مجھے مرنے سے پہلے آواز اٹھانی ہے. رب مجھ سے میرے مرنے کے بعد پوچھے گا کہ تو نے اپنے حصے کی کوشش کیوں نہیں کی. میرے ساتھ انیس قائم خانی رہ رہے تھے دبئی میں، وہ میرے ساتھ آئے. ہم 2 لوگ آئے 3 مارچ 2016 کو. ہم نے جو کہا دنیا کے سامنے ہے. ہم نے اس دن جو بات کی تھی، آج 6 سال ہونے جا رہے ہیں 6 سال. ہم نے آج تک اپنی بات میں زیر زبر کبھی فرق نہیں کیا. لوگوں کو جن کو ہماری بات نہیں سمجھ میں آتی تھی ان کو 1 سال کے بعد سمجھ میں آ گیا. الطاف حسین صاحب نے خود سمجھا دیا اپنے ویڈیوز بیانات دے کے، انڈیا کو آواز لگا کے، اور نریندر مودی سے سیاسی پناہ مانگ کے، اور نشے میں دھت تقریریں کر کے الطاف حسین صاحب نے میری بات میری پوری قوم کو خود سمجھا دی. اب وہ یہ تو ایم کیو پاکستان کے لوگوں کو ایک تحفہ دیا گیا ہے بیٹھے میں. ان کی وجہ سے آج الطاف حسین صاحب کا جھنڈا زندہ ہے، ان کی پتنگ زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے. یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ 22 اگست 2016 کو ختم ہو رہی تھی. فاروق ستار صاحب نے سودا کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان بنا لی. اب وہ 35 سال کی بنی بنائی ایم کیو ایم کو چلا نہیں سکے، ٹکڑے ہو گئے سارے. انشاءاللہ تعالیٰ 17 سیٹیں تھیں ان کی، 4 سیٹوں پہ آ گئے ہیں. آئندہ آنے والے الیکشنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں ہوں گے. میں یہی پوچھنے والا ہوں کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی کو کتنی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے. جہاں اگر لوگوں کو کام کرانا ہے، لوگوں کو اپنے حالات بدلنے ہیں، تو آج جو آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ہے ہماری آج، اور جو کراچی کے حالات ہیں اور جو سندھ کے حالات ہیں، تو دیکھیے ایم کیو ایم کو لوگوں نے پاور دے کر دیکھ لیا.
پی ٹی آئی کو پاور دے کے لوگوں نے دیکھ لیا، پیپلز پارٹی پاور میں ہے، تینوں حکمراں جماعت ہیں، ایم کیو ایم بھی حکمراں جماعت ہے اس وقت، ان کے 4 مہینے پہلے تو ان کا میئر رہا تھا، آج ان کے وفاقی وزیر ہیں، پی ٹی آئی حکمراں جماعت ہے، ان کا وزیر اعظم ہے، گورنر ہے، صدر ہے، ایم پی ایم این ہے، اور پیپلز پارٹی تو صوبہ سندھ کی حکمراں جماعت ہے۔ اور حشر کیا ہے کہ کتے کاٹ رہے ہیں، آپ کو ویکسین نہیں ہے، لاڑکانہ سے کراچی تک کتوں کو کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، بچے روزانہ آپ اخبار اٹھائیں، لوگ جو ہے وہ بچے مر رہے ہیں بیچارے۔ ابھی 3 دن 4 دن پہلے سول ہسپتال میں کے اندر وارڈ میں کتا گھس گیا، ڈاکٹر کو کتے نے کاٹ لیا، 2 مریضوں کو کتے نے کاٹ لیا، اتنی بڑی بڑی ہیڈنگیں چل رہی تھیں، کوئی پرسان حال نہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کچرا نہیں اٹھ رہا، سپریم کورٹ آ گئی، آرمی چیف آ گئے، نالوں کی صفائی پہ آرمی چیف آ گئے، ہوا کچھ نہیں۔ آج اگر اس کراچی میں لوگوں کو کسی کا کام یاد ہے تو وہ مصطفیٰ کمال کا کام کیا ہوا یاد ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اگر لوگوں کو اپنے کام کرانے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھو بھائی، رب سے تو نہیں لڑ سکتے، اللہ تعالیٰ کو اگر اس کراچی کے مسائل کو حل کروانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری بات ڈالے گا اور ہم ہی جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر کراچی والوں کو مزید امتحان باقی ہے تو میں اس پہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اگر پی ایس پی کراچی سے الیکشن جیتتی ہے، اتنی بگڑتی ہوئی صورتحال، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے، کس طرح صحیح کریں گے؟ 6 مہینے میں چوری نہیں کریں گے، نمبر 1، راتوں کو جاگیں گے۔ یہ جو پہلے فنڈ ہے، اس میں اتنا فنڈ ہے کہ آپ اگر صرف مینٹیننس کر سکتے ہیں، آپ جھاڑو لگا سکتے ہیں، آپ کچرا اٹھا سکتے ہیں، آپ پانی دے سکتے ہیں، آپ چھوٹے پیچ ورک کر سکتے ہیں، پھر میں وہ آدمی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے 5 سالوں میں یہ کام سکھایا ہے، کہاں سے کون سی لائن آ رہی ہے، کہاں کون سی لائن جا رہی ہے، کہاں کچرا اٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، ہم نے رشوت نہیں لینی، ہم نے رات کو جاگنا ہے۔ تو یہ جو ابھی جو موجودہ فنڈ، اسی فنڈ میں آپ مینٹیننس کر سکتے ہیں۔ رہی بات کہ آپ کو نئے پروجیکٹس بنانے، اس نئے پروجیکٹس بنانے کے لیے آپ کو نئے اختیارات چاہیے، آپ کو جو اختیارات آپ کے چھن گے وہ چاہیے۔ اس کے لیے اگر آپ کردار والے ہیں تو جس نے آپ کا اختیار چھینا ہے اس سے آپ جب اختیار مانگیں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، لوگوں کو موبلائز کریں گے، تو اللہ نے چاہا تو وہ اختیارات بھی واپس ملیں گے۔ لیکن اختیارات کو واپس لینے کے لیے آپ کا کردار والا ہونا ضروری ہے، آپ کا کردار والا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں یہ کردار دیا ہے کہ اسی پیسے سے، اسی اختیار سے پہلے لوگوں کی خدمت کر کے، اس مینٹیننس کر کے دکھائیں گے شہر کو، راتوں کو جاگیں گے اور اس کی کارکردگی بہتر بنائیں گے، اور مزید اختیارات کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو موبلائز کریں گے اگر حکومت نے ہماری بات نہیں مانی۔ اگر پی ایس پی یہ الیکشن بھی نہیں جیتی تو ابھی اس کے بعد بھی آپ پرعزم رہیں گے آگے کے آخری لیے؟ سانسوں تک ہم نے یہ جہاد کرتے رہنا ہے، ہم نے یہ کوشش کرتے رہنی ہے، اس لیے کہ میں جب قبر میں مر کے جاؤں گا تو رب مجھ سے ہی نہیں پوچھے گا ہاں بھائی کتنے ووٹ لے کر آئے مصطفیٰ کمال، ایم پی بن کے کیوں نہیں آیا؟ ہم یہ کام رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ میں ایم این اے تھا، میں سینیٹر تھا، میں وزیر تھا، میں آج سے 19 سال پہلے میرے رب مجھے ایم پی بنا چکا ہے، آج سے 18 سال پہلے میرا رب مجھے وزیر بنا چکا ہے، آج سے 16 سال پہلے میرا رب مجھے میئر بنا چکا ہے، آج سے 9 سال پہلے میرا رب جو ہے مجھے سینیٹر بنا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، سینیٹر میں بن گیا، وزیر میں بن گیا، میئر میں بن گیا، ایم پی بن گیا۔ میں تو وزیر، ایم پی، وہاں جو چیز بڑھتی تھی ہمیں ملتی تھی، اگر مجھے شوق ہوتا ان سیٹوں کا تو میں چھوڑ کر کیوں آتا؟ اچھا پھر چلو بھائی غلطی ہو گئی، آج ابھی اسی وقت اس فون سے بیٹھے بیٹھے میں کسی جیتی ہوئی پارٹی کو ایک مس کال کروں، مجھے وزارت کا کے لیے ہار اور پھول لے کر دروازے پہ آدھے گھنٹے میں کھڑے ہوں گے، کون سی پارٹی ہے جو مجھے آفر نہیں کرتی؟ کون سی جیتی ہوئی پارٹی ہے جو مصطفیٰ کمال کو وزیر نہیں بنائے گی، اپنے پارٹی میں شامل کرنے کے لیے تگ و دو نہیں کرتی ہے؟ آج چلا جاؤں تو یہ سیٹ میری منزل نہیں ہے، لوگوں کے مسائل، لوگوں کے حقوق، لوگوں کی خدمت میری منزل ہے۔ میں اللہ کو، ہمیں اور پی ایس پی کے کارکن اپنی رب کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرنا، ہم اس کو عبادت سمجھ کر کام کر رہے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، مخلوق تباہ حال ہے، اور ہم نے کی عبادت۔ آج اگر کسی ماں کا بیٹا مر نہیں رہا، میں سمجھتا ہوں اللہ مجھے اس کا اجر دے گا ہر حال میں، ہمیں اس نے ذریعہ بنایا، میرے کارکنوں کو ذریعہ بنا۔ آج کٹی پہاڑی پہ فائرنگ نہیں ہو رہی، آج لیاری سے بس سے اتار کر کسی کو مار نہیں رہے، آج شودا قبرستان میں ایم کیو ایم کی لاش نہیں جا رہی، آج وہاں پر تالے پڑ گئے ہیں، ورنہ گوگن ایک خبر بناتا تھا، 2 ایکسٹرا ایڈوانس میں بناتا تھا، اور بہت جلدی ان 2 خبروں میں بھی لاش آ جاتی تھی۔ آج 5 سال ہو گئے، یاد نہیں ہے لوگوں کو کہ آخری لاش کب گئی تھی شودا قبرستان میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے کروایا ہے، تو میں اپنی آخری سانسوں تک جو میں کہہ رہا ہوں، بھلے میں اکیلا رہ جاؤں، میں اپنی آخری سانسوں تک یہ کام کرتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان امتحانات سے گزار کر ہر لمحے، ابھی دیکھیے این اے 249 میں ہم 1600 ووٹ تھے ہمارے 2018 میں،
اس وقت ووٹنگ ٹرن آؤٹ تھا 57%. ابھی رمضانوں میں الیکشنز ہوئے, ووٹنگ ٹرن آؤٹ چلا گیا 19% پہ. گرمی کا دن, چھٹی کا دن بھی نہیں, اتوار بھی نہیں, اور ہم 1600 والی پارٹی, ہم نے 9,500 لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے, 9,500, اور جیتنے والا کوئی 50,000 ووٹوں پہ نہیں کھڑا, جیتنے والا 15,000 15,500 ووٹوں سے جیتا ہے. تو 9,500 کا اور 15,500 کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. مزے کی بات ہے کہ جو جیتنے والی وزیر اعظم کی پارٹی تھی, جو 35,000 جس نے ووٹ لیے تھے, وہ ہم سے ہار گئی NA 249 میں, وہ 8,000 8,500 ووٹوں پہ آ گئے. جو ان کی کولیشن پارٹنر ہے MKM, جس نے 20,000 ووٹ لیے تھے, وہ 6,000 ووٹوں پہ آ گئے. تو ہم نے دونوں جیتی ہوئی پارٹی, جن کے پاس اس شہر میں 18 سیٹیں ہیں, 21 سیٹوں میں سے 14 PTI کے پاس, 4 MKM کے پاس, 18 سیٹیں جن کی ہیں, جن کے پاس ہیں, ہم نے ان دونوں پارٹیز کو 3 سال کے محدود مدت میں ہم نے ان کو شکست دے دی اس الیکشن میں. تو یہ لوگوں کا پیٹرن بتا رہا ہے, مائنڈ سیٹ بتا رہا ہے. آئندہ آنے والا ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ پاک سے زمین پارٹی کا ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو کیا پیغام دیں گے موجودہ صورتحال پاکستان کی دیکھتے ہوئے؟ وہ ایک احسان کریں کہ وہ کرپشن ختم کرنے کا نعرہ بند کر دیں لگانا, اس لیے کہ اس سے کرپشن بڑھ گئی ہے. جو کام 50,000 میں ہوتا تھا اب 5 لاکھ میں ہوتا ہے. تو کیا وہ بھائی پوچھو بھائی کیوں ریٹ بڑھ گئے, کہ بھائی عمران خان نے سختی کر دی ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ سختی کم کر دے. جو کرپشن جو ہے وہ جو 50,000 کا کام ہے وہ 50,000 میں ہو, اور اگر واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنی دل سے, اپنے دماغ سے, یہ جو انتقام ہے نا, وہ یہ احتساب کی بات کرتے ہیں. احتساب نہیں, اگر احتساب کرنا ہوتا تو ان کی پارٹی میں ایک بھی آدمی نہیں بچتا. انہوں نے کیانی جو ان کے ہیلتھ منسٹر تھے, وہ ادھر ہی گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے دواؤں کے اوپر پیسے بڑھانے کے اوپر. ان کو انہوں نے منسٹری چھین لی. 4 مہینے کے بعد ان کو پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا انہوں نے. جو بندہ منسٹری کے قابل نہیں, وہ پوری PTI کا سیکرٹری جنرل ہے اور یہ پارٹی چلانے والا ہے. اور آپ ان کی پارٹیز میں لیفٹ رائٹ جو لوگ کھڑے ہیں, اللہ معاف کرے ان کے جو ہے وہ ان کے اعمال اگر معلوم کریں, تو یہ تو میرا یقین ہے کہ نہیں, وہ کرپشن نہیں ختم کرنا چاہتے. وہ جو کام کر رہے ہیں کرپشن کے نام پر, وہ انتقام لینا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں, اگر آپ نے مجھے پوچھ ہی لیا ہے, اپنے دل سے انتقام کی آگ کو ہٹا دیں اور لوگ خود ہی انتقام لے لیں گے. لوگوں کے لیے کچھ کر لیں تو سب سے بڑی خدمت ہوگی پاکستان کی. سیاسی جماعت کے اندر انتظامی طور پر جو ہے وہ جمہوری رویے کا فقدان کیوں ہے؟ جمہوری رویے کا فقدان کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ سیاسی لوگ ہیں وہ جمہوری لوگ ہی نہیں ہیں. وہ جاگیردارانہ, وڈیرانہ, سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے ان کی. وہ تو بائی ڈیفالٹ یہ جمہوریت اور یہ پوزیشن ہے ان کے لیے دھندا ہے, دھندا. وہ دھندا کر رہے ہیں. یہ سب لوگوں کا دھندا ہے. اپنے بیٹے کو تیار کرتے ہیں, پھر اس کا بیٹا تیار ہوتا ہے, پھر وہ اپنے بیٹے کو تیار کرتا ہے, اور اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو کتوں سے کٹوا رہے ہیں, اور ان کو ویکسین تک نہیں دے رہے ہیں. اس ملک میں 2.5 کروڑ بچے وہ ہیں اس وقت جو کہ جن کی عمر ہے اسکولوں میں جانے کی, وہ اسکول نہیں جا رہے. امیجن کریں دنیا میں 2.5 کروڑ انسانوں کا جو ملک ہے نا, لوگوں کا ملک, وہ 121 ملک اس سے چھوٹے ہیں. 121 ملکوں سے بڑی آبادی تو ہم صرف جاہل بڑی کر رہے ہیں, جو اسکولوں میں نہیں بھیج رہے, اور وہ جنریشن بڑی ہو رہی ہے. 121 ملکوں سے بڑی جنریشن بڑی ہو رہی ہے 2.5 کروڑ کی. سندھ میں 70 لاکھ بچہ اسکولوں میں نہیں جا رہا. 50 ملک ہیں جو 70 لاکھ کی آبادی سے چھوٹے ہیں. اب یہ بچوں کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, بڑے ہو رہے ہیں, جاہل بڑے ہو رہے ہیں. تو کل کو یہ سوسائڈ بومبر نہ بنے تو کیا بنے, اور کل کو یہ آپ کے گلے کاٹ کر آپ کا موبائل نہ چھینے تو کیا کریں پھر آپ, کیوں نہ چھینے آپ سے موبائل. تو کل کے دہشت گرد ہم آج خود بنا رہے ہیں. کس کو فکر ہے اس بات کی؟ کسی کو فکر نہیں ہے. تو یہ جو جمہوری سو کالڈ لوگ ہیں, یہ جمہوری ہیں ہی نہیں, یہ وڈیرے ہیں, یہ سرمایہ دار ہیں, یہ خان ہیں, سردار ہیں. ان کا پیشہ ہے, ان کی روزی روٹی ہے. مصطفیٰ کمال کی روزی روٹی نہیں ہے. مصطفیٰ کمال کا کچن نہ پہلے چلتا تھا اس سیاست سے, نہ آج چل رہا ہے, اور نہ انشاءاللہ تعالی آگے چلے گا. ہم نے جس زمانے میں ہمارے پاس عہدے تھے, اور ہمارے پاس جو ہے وہ پروٹوکول تھا, اور ہمارے پاس وزارتیں تھیں, اور ہمارے پاس نظامتی چیزیں تھیں, تو اللہ کا شکر ہے اپنے بچوں کو 1 روپے بھی حرام نہیں کھلایا. جاتے جاتے آئندہ آنے والے الیکشن میں عوام کا کتنا اہم کردار ہے؟ جی, لوگوں کا ہی اہم کردار ہے. لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو سب کو لوگوں نے آزما لیا. حشر آپ کے سامنے ہے. PSP کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اگر لوگوں کو اپنے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو آپ کو PSP کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور ہم نے تمام حالات اور تمام واقعات کو پہ ثابت قدم رہ کے ثابت کر دیا کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے. ہم نے جتنی بھی باتیں کی, کچھ لوگ ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ مہاجر دانشور,
کہ ایک ان تمام پیپلز پارٹی کی تباہیوں کو دیکھ کر کہ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. میں ان سے پوچھتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھائی میں ایک ہو جاتا ہوں، چلیں چلتے ہیں ابھی چل کے. وہ کہتے ہیں بھائی ایم کیو والوں کے ساتھ ایک ہو جاؤ. تو کل کو سارے پختون بھی ایک ہو جائیں گے اے این پی کے ساتھ، کل کو سارے جو ہے وہ بلوچ بھی امن کمیٹی کے ساتھ ایک ہو جائیں گے ہیں. تو یہی پیپلز پارٹی جن کو آج میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں کہ تم غلط کر رہے ہو، یہی پیپلز پارٹی کل پختونوں کو موجوروں سے لڑائے گی، اے این پی کو موجوروں سے لڑائے گی پیچھے سے. یہی پیپلز پارٹی کل کو جو ہے وہ امن کمیٹی بنا کر جو ہے وہ موجوروں سے لڑائے گی. تو اگر مہاجروں کے آپ سے آئسولیٹ کر کے ایک کریں گے تو بھئی دوسری قومیتیں بھی تو آئسولیٹ ہو کر ایک ہو جائیں گے نا. آج میرے ساتھ میں مہاجروں کی بات کر رہا ہوں تو میرے ساتھ پختون میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، سندھی میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، بلوچ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کوئی ناراض نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں جہاں پر ظلم ہے وہاں اس کی بات کر رہا ہوں. میں کسی سے نفرت کر کے کسی کے گلے کو کاٹ کر میں کسی کو پانی دینے کی بات نہیں کر رہا. تو یہ تو بند گلی میں. اچھا 35 سالوں سے آپ ایک ہو کر آپ نے سیاست کر تو لی، آج آپ کچرا اٹھانے کے قابل نہیں ہیں کراچی اور حیدرآباد میں، آج ایک آپ لیاقت آباد میں گٹر کا ڈھکن رکھنے کے قابل نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میر بھی کتنے سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو بھائی آپ یہ آج جو بھگت رہے ہو اس شہر میں، جو پیپلز پارٹی نے قبضہ کر لیا پورے شہر، یہ بھائی ایم کیو ایم کی 35 سالہ اور پچھلے 2008 سے 2013 تک جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس شہر ان کی جھولی میں ڈال دیا، یہ شہر اپنی گورنری چلانے کے لیے، اپنی وزارتیں چلانے کے لیے، اس کی وجہ سے تو آج یہ حال ہے. 2013 میں یہ لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس آیا، آپ معلوم کریں ایم کیو ایم کہاں تھی، پتہ چلے گا کہ ایم کیو ایم اسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، صوبائی وزراء تھے ان کا گورنر بیٹھا ہوا تھا. 2013 میں یہ لوکل گورنمنٹ جس میں اختیارات گئے، یہ جو واویلا مچاتے ہیں اختیارات جانے کا، ان سے میں 10 دفعہ یہ کبھی میرے سامنے نہیں آتے کسی بھی پروگرام میں، کبھی بھی میں نے کبھی چیلنج کر دیا اپنی جگہ میں بلا لو. میں ان سے پوچھوں تمہارے پاس یہ اختیار گئے کب، تو پتہ چلے گا 2013 میں گئے. تو ان سے پوچھو بھائی 2013 میں تم کیا چاند پہ گئے ہوئے تھے، تو پتہ چلے گا بھائی 2013 میں اسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا حصہ تھے جس نے اختیارات دیے ہیں اور کچھ نہیں کیا آپ نے. اور اسی 2016 میں یہ گورنر نے بیٹھ کر سائن کروائے اپنے سامنے. تو یہ تو اچھا بھائی آپ کو بھنگ پلا دیا تھا، کوئی ہیروئن پلا دی تھی آپ کو پتہ نہیں چلا، یہ آپ کے اختیارات سارے چھن گئے. اگلے دن ہوش آ گیا ہوگا تو شہر بند کرنا تھا نا. یہ تو بھائی ہڑتال کرنے والی پارٹی کے مشہور تھی. آپ بتائیں اس اختیارات جانے پہ کوئی ایک ہڑتال بتا دیں ہیں، کوئی ایک دن شہر بند کیا ہو. الطاف بھائی کا شناختی کارڈ نہیں مل رہا لندن میں تو شہر بند کیا ہم نے ہیں. کسی نے جو ہے وہ اینکر نے سوال ذرا سا تیز آواز میں پوچھ لیا تو ہم نے شہر بند کیا ہے. یہاں پہ ہیں ہم نے یہاں پر دکانیں بند کی، شہر بند کیا. ارے بھائی پوری قوم کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے، ایک دن شہر بند نہیں کیا، ایک دن، کیونکہ پارٹنرز ان کرائم تھے. پوائنٹ میرا یہ شہر کسی اور نے نہیں، ہمیں چوروں سے گلا نہیں ہے. میرا چوکیدار چوروں کے ساتھ مل گیا، میرے چوکیدار نے جس کو ہم نے اپنے ووٹوں سے اپنے گھر کی چوکیداری دی تھی، اس نے چوروں کے لیے پچھلا دروازہ کھول کر چوری کروائی ہے گھر میں. ہمیں چوروں سے، چور کا تو کام ہے چوری کرنا، ہم چوری سے بچنے کے لیے چوکیدار رکھتے ہیں. اگر آپ کے گھر کا چوکیدار، محلے کا چوکیدار ہی چوروں سے مل جائے، اس گھر کو پھر لوٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس شہر والوں کو اپنا چوکیدار بدلنا ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو. مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور مصطفیٰ کمال صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اگلے الیکشن میں عوام کا بہت اہم کردار ہے، تبھی جا کے آگے حالات بدل سکتے ہیں. دیجیے میزبان انظار احمد کو اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.